नहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एपिसोड के अंदर हमने जो है वो दूसरे सिपारे के 10 रकू ख़त्म किए थे। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से हम रकू नंबर 11 जो है उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे, जिससे मुराद ये है कि आयत नंबर 217 से हम स्टार्ट करके आयत नंबर 221 तक जाएंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं तमाम नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और कुरान करीम की आयत के ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत जो है वो रमज़ान की मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान से बेइंतहा या बेहद खुश होते हैं तो उसको जो है वो रमज़ान अता कर देते हैं। तो जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदा रखा है इस रमज़ान के लिए, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ासुल ख़ास लोग बन सकते हैं अगर हम चाहें, और इस रमज़ान से जो है वो हम पूरा फ़ायदा उठाएँ। ये तमाम महीनों का जो एक जिसको हम सदारत या ये कहते हैं कि सरदारी है इस महीने के पास, उसके साथ-साथ अगर हम देखें तो कुरान करीम जो है उसका नज़ूल इसी महीने में हुआ। लैलतुल क़द्र जो है जैसी अज़ीमुश्शान रात जो है वो भी इसी महीने के अंदर है, और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर करम करें और इंसान कोशिश करे तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सब कुछ मनवा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमतें हैं वो बरस रही हैं इस महीने के अंदर, और ये वो महीना है जो आप इसको देखें कि जहन्नुम जैसी आग को भी ठंडा कर देता है। तो इस महीने के अंदर जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो जितना भी हो सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खूब जो है वो हिदायत तलब करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है वो खूब जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपनी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है वो अपने गुनाहों की जो है वो बख्शिश तलब करें। और उसके साथ-साथ ये है कि जितने भी हम नेकी के काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से हम कर सकते हैं हम करें। तो रमज़ान के हवाले से जो है वो ये कुछ चंद पैगामात थे, और उसके बाद हम फ़ौरन जाएँगे कुरान करीम की आयत के ऊपर गौर व फ़िक्र करने के लिए। हमने जहाँ पर पिछली अपनी जो एपिसोड थी जहाँ पे उसको ख़त्म किया, वो ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 216 के अंदर जो है वो जिहाद का बड़ा कैटेगोरिकल हुक्म दिया, और ये वो चीज़ है जिससे मुसलमान आज बिल्कुल भाग चुके हैं। मतलब अगर हम देखें कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से जो चीज़ साबित होती है वो ये है कि जब कभी मुसलमान जो है वो दुनिया की मोहब्बत की वजह से, मतलब ये है कि वो अब एक बड़ी मशहूर व मारूफ़ हदीस अक्सर जो है वो बहुत से उलमा कराम इस चीज़ को कोट भी करते हैं कि एक वक्त होगा कि जब जो है वो तमाम जो मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं वो मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से चढ़ दौड़ेंगी जिस तरीके से भूखे जो हैं वो खाना खाने के लिए, मतलब खाने की तरफ जो है वो दौड़ते हैं, और इस तरह से मुसलमानों के हालात जो हैं वो ऐसे हो जाएंगे। जिसके ऊपर जो है वो सहाबा कराम ने सवाल पूछा कि या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद इतनी कम होगी? तो इन्होंने जवाब दिया, कम नहीं होगी, बल्कि मुसलमान जो है उनको एक मर्ज़ लाहक हो जाएगा। मैं उस मर्ज़ का लाहक होने से मुराद ये है कि जब उन्होंने मतलब पूछा तो उस मतलब की तरफ हम बात करते हैं, और वो ये है कि मुसलमान जो है उनको दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मरने से नफ़रत हो जाएगी। आज हम देखें जो मुसलमानों के हालात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए हैं कि हम जिहाद से, मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मोमिन जो है, मोमिन बंदा, वो शहादत की दुआ करता है। और आज अगर हम मुसलमानों के हालात देख लें तो हमें मौत से जो है वो ख़ौफ़ आता है, और यही वो निशानी है जिससे हम अपने ईमान को टेस्ट भी कर सकते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या चीज़ तलब करते हैं और क्या चीज़ तलब नहीं करते। और बदकिस्मती ये है कि जब जितनी भी आप तसानीफ़ को और कुरान करीम के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो मुसलमानों का मसला बिलअमूम ये बनता जा रहा है कि हमने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया है। आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत क्लियर कट लिखा है कि जिहाद से मुराद क्या है, जिहाद फ़र्ज़ है हर मुसलमान के ऊपर, इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है। मगर आज हम जिस तरह के हालात व वाक़यात के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम बुरे तरीके से फँस चुके हैं, उसमें ये कि हमारा जो ईमान का मामला है और जिहाद से जो हम भागते हैं, तो उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आप इसको ये कहें कि उस वक्त भी जो लोग इससे भागते थे और आज के भी जो मुसलमान बेसिकली जो है इस चीज़ को बिल्कुल ही जो है वो दूर जा चुके हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो एक आयत नंबर 2017 के अंदर अगर हम देखें तो अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مائع حرام میں لڑنے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت بری بات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اور یہ کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور وہ تم سے ہرگز لڑنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں، اگر ان کے بس میں ہو، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور مر گیا تو وہ کافر ہی رہا، اور ایسوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4-5 موضوعات ہیں جن کو اوپن کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 217 کے اندر سب سے پہلے تو جو ہے وہ مائع حرام میں اس کے حرمت کے جو مہینے ہیں، جس میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو بیسیکلی حرمت کے مہینوں مطلب کہ حرمت کے مہینوں سے منسوب کر دیا گیا ہے، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ذی القعد ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذی الحج ہے جس کو ہم ذی الحجہ یا ذی الحج کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ اور پھر رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس میں کوئی بھی جنگ یا لڑنے کا معاملہ، مینس جس کو ہم قتال کی بات کرتے ہیں، جنگ کا معاملہ نہیں کرنا۔ 4 مہینے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب لاریب کو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری انسانیت کے اوپر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی کتاب ہے، جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی کتاب ہے، اور جو لوگ آج کسی نہ کسی، اگر آپ دیکھ لیں تو جو مثال کے طور کے اوپر ہندوازم کی جو میتھولوجی ہے، جو ہندوازم کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی تمام ادیان، مطلب جتنے بھی ادیان دنیا کے اندر موجود ہیں، سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ہی کتاب ہے جو کہ آج دین اسلام کا پرچار کر رہی ہے۔ یہ وہی دین اسلام کا پرچار ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا، یہ وہی دین اسلام ہے جس کا پرچار حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا، یہ وہی دین اسلام ہے جس کا پرچار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، اور یہ وہی دین اسلام ہے جس کا پرچار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور یہ وہی دین اسلام ہے جس کا پرچار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور یہی وہ دین اسلام ہے جس کا پرچار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب سے جو میرے سامنے ہے اس سے کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، اور جس نظام کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اس کو دنیا کے اندر قائم کرنا۔ اگر آپ دیکھیں آج اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمان جو مطلب جو ہم یہ کہیں کہ وہ منافقین جو جہاد سے اپنے مطلب جو دل کو چراتے تھے، اپنے جی کو چراتے تھے، وہ اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جو ہمیں چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے مطابق کہ اگر ہم آج ایک اسلامک ورلڈ آرڈر ہوتا، اور یہ جو سو کالڈ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ورلڈ آرڈر ہم بیسیکلی دنیا کے اندر فالو کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ایک انسانی بنایا ہوا نظام ہے، در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہونا تھا، تو آپ اس نظام کے اندر ڈیپتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ اور میں تمام ادیان کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس شخص کی بات کر رہا ہوں دنیا کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ اب تو خیر تمام یہی لوگ موجود ہیں، یہ اس سے پہلے کی بھی ہم بات کر لیں تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت دین اسلام کا جو پرچار ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیٹیگوریکلی پوری انسانیت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگ نہیں کرنی۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر اسلامک ورلڈ آرڈر کو نافذ کر دیا جائے اور 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگ نہ کی جائے تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امن قائم ہوگا پوری دنیا کے اندر۔ اگر اس کو ایک چارٹر کا پارٹ بنا دیا جائے، گلوبل چارٹر کا پارٹ بنا دیا جائے، اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن کریم کا ایک گلوبل پیس کا چارٹر ہے جس کو امپلیمنٹ کر کے ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ امن قائم کر سکتے ہیں۔ پر اس سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ جگہ، جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خانہ کعبہ کی ایک حرمت کے بارے میں بتایا کہ وہاں سے روکنا، وہاں سے نکال دینا، مطلب حج جو طواف کا ایک مین مقصد ہے، ہر وہ چیز میں اس سے روکنا۔ مطلب آپ دیکھیں تو ان 4 مہینوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تکریم کا ذکر بھی جو ہے قرآن کریم کے اندر کیا کہ وہاں پہ بھی کسی قسم کی جنگ و جدل جو ہے اس کا کسی قسم کا حکم نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام کا انکار کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا تو پھر مسلمان جو ہے وہ پوری طاقت سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ مومن جو ہے اس کی شان ہی یہی ہے کہ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر پوری طاقت سے جواب دیتا ہے۔ تو مطلب میں اس کو پورا آپ کو دونوں پرسپیکٹیو میں بتا رہا ہوں۔ اس وقت کے جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، آج کے جو منافقین ہیں ان کے کیا حالات و واقعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ، بیسیکلی کیا ہے کہ مطلب خانہ کعبہ کی حرمت، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرمت کے مہینے ان کا ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جو مکہ مکرمہ کی حرمت ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ کہ جو فتنہ ہے، فتنہ انگیزی کرنا ہے، یہ قتل سے بھی بڑا جو ہے وہ بدتر چیز ہے، اور وہ تم سے ہرگز لڑنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تمہارے دین سے پلٹا دیں یہاں تک کہ تمہارے دین سے تمہیں پلٹا دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور مر گیا اور وہ کافر ہی رہا۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت کے مہینے، حرمت کی جگہ مینس کے جو خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد جو ہمیں چیز نیکسٹ سمجھانے اور جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے وہ ہے معاشرے کے اندر کا جو فتنہ ہے۔ ایک تو یہ وہ فتنہ ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی اسلامی جو اسٹیٹ کہیں موجود ہوتی تو وہاں کے اندر جس طرح کے بھی جو فتنے ہیں ان کو ختم کرنا جو ہے وہ اسلامی ریاست کا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے معاشرے سے اس وقت تک امن و امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے بڑے ہی پراپر طریقے سے کہ جب تک آپ کا فتنہ موجود ہے امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ اب ایک تو چیز کیا ہے کہ جب تک کہ ایک اسلامی حکومت تمام فتنوں کو ختم نہ کر دے، مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ استحصال ختم نہیں ہوگا، جب تک کہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا، جب تک کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کا جو فتنہ ہے وہ موجود ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک جو اسلامی ریاست ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس فتنے کو کچل دے، ادروائز امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان آیات میں ہمیں بیسیکلی بتا اور سمجھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنی ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کو ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو دو طرح کے جہاد آج موجود ہیں مسلمانوں کے لیے کرنے کے لیے۔ ایک تو جہاد یہ ہے کہ آپ ہیڈ ٹو ہیڈ جنگ کے دوران جو ہے نا وہ جنگ کے اندر آپ ایک مثال کے طور کے اوپر اسلام کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاد آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا جہاد دنیا میں کہیں موجود ہے تو اس کا جو بھی پارٹیسپیشن ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی جہاد کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ آج کے ہمارے ملک کے اندر جو فتنے ہیں اور جو استحصال ہیں اس کے خلاف اگر ہم جہاد کریں گے تو یہ بھی ایک جہاد کی فارم ہے، جس کو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر آپ فتنے کے خلاف، اب دیکھیں فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ترین چیز ہے۔ آپ رشوت نہ دے کے جہاد کر سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر، آپ حلال کما کر جہاد کر سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر، آپ سود کا جو نظام ہے اس نظام کا انکار کر کے جہاد کر سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر، آپ استحصال کے خلاف جہاد کر کے جہاد کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ فتنہ جو اس معاشرے کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اب ریاست یا ہماری اسٹیٹ یا ہماری گورنمنٹ جو بھی ہیں، جو بھی ادارے ہیں، وہ انٹینشنلی اس کو ختم نہ کریں یا وہ ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر ہم اپنے لیول کے اوپر کر سکتے ہیں۔ ظالم کا ہاتھ پکڑو کس طریقے، ظالم کی مدد کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق مظلوم کا ساتھ دو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور ظالم جو ہے اس کا ہاتھ روک کے اس کا ساتھ دو، مطلب دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اب جہاں کہیں بھی اس معاشرے کے اندر ظلم ہے آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں تو آپ جہاد کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ وہ ایک فتنے کی فارم ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں جو لوگ گروہ بندی یا بیسیکلی گروہ بندی سے مراد کیا ہے کہ فرقہ پرستی کی آگ کے اندر لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دین اسلام کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں اور آپ جو ہے وہ اس فتنے کو ختم کر کے جو ہے وہ یہ بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ رشوت دی جا رہی ہے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خطرناک ترین سچویشن میں ہوں گے روز محشر، کیونکہ دونوں نے جو ہے وہ اپنا رب جو ہے وہ رشوت کو بنا لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینس وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ انکار کرنا ہے جب انسان رشوت دیتا ہے۔ قرآن کی روشنی سے تو یہی ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے بھی یہی ہے،
ہماری اپنی کوئی انٹرپریٹیشن ہوگی رشوت کے لیے، تو ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی، وہ کوئی نفسانی انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے مگر اس کے اندر رحمانی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ جو ہے وہ رشوت کا انکار کر کے جہاد کر سکتے ہیں، آپ رشوت نہ دیں تو جو لینے والے ہیں وہ آپ زبردستی تو نہیں لے سکتے، اس کے خلاف آپ کیمپین کریں، اس کے خلاف آپ ریزسٹ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس طرح کے فتنے ہیں جو کہ رکاوٹ ہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے اس معاشرے کے اندر، اس میں ہم جہاد کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ کہ سود کے خلاف بات کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، سود کے خلاف بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے اس دور کا، اس فتنے سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو آپ کوئی بھی ایسی چیز جو بیسیکلی سود کے اندر انوالو ہے آپ مت کریں۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سود سے باہر نکال کے رکھیں۔ آپ جو ہے وہ ملک، ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بزنس وینچرز بنا سکتے ہیں سود کے بغیر۔ آپ انٹرپرینیورشپ کو بیسیکلی انہینس یا بہتر کر سکتے ہیں، سود سے نکل کے آپ اس کو پروموٹ کریں۔ یہاں تک ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور کے اندر سمپل سا بیسک میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرتی جو ہمارے فتنے ہیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری غلط پریکٹسز ہیں جو کاروبار کے لیے ہم کرتے ہیں۔ مطلب سب سے بڑا فتنہ اگر ہم دیکھیں تو کاروباری فتنہ ہمارا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور بے برکتی ہمارے معاشرے کی وہ ہم دیکھ لیں تو وہ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہو یا وہ ہماری نارمل جو جنرل انڈسٹریز ہیں اس طرف ہم چلے جائیں، یا ہمارے جو سٹورز ہیں۔ سمپل ہم دیکھیں کہ مدینہ اکنامکس کے اندر ایک سمپل سی چیز کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کاروبار کو متعارف کرایا تھا اس کے اندر بیسیکلی کاسٹ پرائس اور پروفٹ کو بیسیکلی شو کرایا جاتا تھا۔ اگر ہم اپنی شاپس کو اس قانون کے اوپر بنائیں تو آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا فتنہ ختم ہوگا۔ ہم اپنے کاروبار کے اندر جو ہے وہ حلال کام کرنا شروع کر دیں، یہ کتنا بڑا جہاد ہوگا۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے بھی جہاد کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، اور ہم اس کے اندر پراپرلی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس طرح کے تمام فتنوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ مگر اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو آج کے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن خود بنے، کس طرح سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شرک کر کے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی نہیں تھے اور نہ ان کا عیسائیت سے کوئی تعلق تھا، بلکہ وہ دین اسلام کا پرچار کرنے والے تھے۔ تو اگر وہ لوگ آج لوگوں کو، اگر آپ دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اسلام کے خلاف سارا کا سارا کفر جو ہے وہ اکٹھا ہے، تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو مرتد بنائیں، یا کم سے کم اس کو دین اسلام سے جو ہے وہ کیا کر دیں کہ بیگانہ تو ضرور کر دیں، مطلب یہ کہ دین اسلام سے اس کو دور ضرور کر دیں۔ تو اس کوشش میں ان کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اب ان کی تو کوشش یہی ہے کہ ہم مرتد ہو جائیں۔ ہم مرتد ہو سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جہاد سے جو شخص پیٹھ دکھانے والا ہے وہ کیا مرے گا؟ نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی بات ماننی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کی پیروی کرتے ہیں جو آج کے عیسائی بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان سب کی پیروی کریں گے، وہ لوگ جو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہم وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی ہم ان کے ساتھ ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کس اسٹیچر میں اس دنیا سے جائیں گے؟ اب اگر ایک شخص ہے جو مرتد ہو گیا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن کریم کی آیات کا انکار کر کے، جہاد کے وقت پیٹھ دکھا کر، اور اس طریقے سے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کا راستہ وہ لے چکا ہے، تو وہ یہ مہینہ ہے توبہ کا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف ہم چلنے کی کوشش کریں۔ ادروائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مرتد ہو گیا اور اس نے توبہ نہیں کی، اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، ہم بھگت رہے ہیں بہت برے طریقے سے، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص جہاد سے ہٹ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کرنا چھوڑ دیتا ہے، نظام الہی کو نافذ کرنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کریم سے اس کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کا سسٹم اگر آج ہم دیکھ لیں تو ہمارا قرآنک بیسڈ ایجوکیشنل سسٹم تو نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک سیکولر تعلیمی نظام ہے جس کا مقصد ہی انسانیت کو قرآن سے دور کرنا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کے عذابوں کے اندر دنیا کے اندر پھنس چکے ہوتے ہیں تو اب پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، ادروائز اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن کی مانند ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور اس سے نکلنے کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہجرت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا،
یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ باب ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہجرت کی۔ مطلب ان کی ہجرت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہجرت کر لی، کس طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اب یہ ہے کہ ان کا جینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ان کا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ان کی قولی عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ان کی مالی عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ان کا سب کچھ کیا ہے؟ ان کا ہر چیز کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی رضا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور انہوں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، مطلب اس کے نام کو بلند کیا، اس کے دین کو بلند کیا، اس کے نظام کو نافذ کیا۔ جس لیول پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا، اس کے دین کو بلند کیا، اس کے نظام کو نافذ کیا، جس لیول پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام کے اندر پھوٹ نہیں ڈالی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے اس کو پوری طاقت سے جو ہے پکڑے رکھا، اور اس کی جو سب سے بڑی پکڑنے کی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان کو جو ہے وہ بچا سکتی ہو، سوائے ایک چیز کے، وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ یا اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے استاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی جن لوگوں نے پیروی کی ہے ان کی ہم اگر اطاعت کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامیابی کا اور تیسرا کوئی راستہ پاسبل نہیں کہ جو ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جس سے ہم نے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کیا کرے گا، قرآن کریم کو چھوڑ دے گا، اس سے دور ہو جائے گا، اور پھر وہ جب جہنم کے اندر ہوگا تو پھر وہ کیا خواہشات کیا کرے گا کہ کاش کہ فلاں شخص سے میں نہ ملا ہوتا، اور میں نے فلاں غلطی نہ کی ہوتی، اور میں نے قرآن کریم کو تھاما ہوتا۔ تو ہمیں یہ جو آرزوئیں ہیں اگر ان سے بچنا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اس کو تھامیں اور اس کو پکڑیں، اور جہاد کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے ہیں، آج ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آنا ہے۔ اگر آج ہم کبوتروں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ بلی ہمیں نہیں کھائے گی۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، آج ہمارے حالات و واقعات ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے پورے کا پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور جگہ جگہ پہ کیا، اور ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہمیں آج بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اگر سو رہے ہیں تو اٹھ جائیں اب، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو اور پھر صحیح طریقے سے ہم اٹھیں اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کر کے کیا آئے ہیں۔ تو میں اس آیت کے اندر آپ سے جو بات کروں گا وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا ہے۔ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں ان سے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی آیات جو ہے اس کی تکذیب نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کی جو رسی ہے اس کو تھامے رکھیں، اور اس کی رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی زندہ آیات کس پر اتری ہیں؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتری ہیں۔ ہم نے جن کی اطاعت کرنی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دو کنیکشنز کو ہم نے بڑے اسٹرانگ طریقے سے پکڑ کے رکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر دنیا کے اندر بھی جو ہے اس میں بھی کرم ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخرت کے دن بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے چیزیں پڑھی، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ماہ حرام کے اندر جو جنگ و جدل کی ممانعت ہے اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم جو چاروں مہینے جن کا میں نے ذکر کیا، جس میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہے، اس کے اندر ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ پیس کیپنگ کے حوالے سے اسلام کو پریزنٹ کرنے کا ایک گلوبل ہم کہہ سکتے ہیں ایک اسلامک گلوبل آرڈر کی بڑی زبردست پوزیشننگ ہے قرآن کریم کے اندر، امن کو قائم کرنے کے حوالے سے، فتنے کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ ہم نے باتیں سمجھی کہ فتنہ جو ہے وہ کتنا خطرناک ترین چیز ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو فتنہ ہے اس سے انسان کو ہمارے پاس پاسبلی فتنے کو ختم کرنے کے کتنے طریقے ہیں جس سے ہم جہاد کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس کو بھی ڈسکس کیا کہ جو کفار ہے، جو کافر مینز کافر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والے،
ایک شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اس کے دل کے اوپر مہر ہے، اس کے کانوں کے اوپر مہر ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کیا ہیں، قرآن کریم پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو بیسیکلی قرآن کریم کو پڑھ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفر کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ صحیح دین اسلام کا کام ہو رہا ہو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور وہ ہمیشہ کس کا ساتھ دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں میر جعفر میر صادق کی سٹوریز بھری پڑی ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فار ہائر اگر ہم دیکھیں تو اس کے بورڈز ہمیں نظر آئیں گے اپنے تمام مسلم معاشروں کے اندر۔ مطلب ایک فار ہائر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل کیب کرنی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے ہوتی کیب، ہم ارینج کرتے ہیں۔ ایگزیکٹ یہ حالات اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اس وقت ہو چکے ہیں بالعموم۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت برے طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے اس سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ کفار جو ہمیں دین الہی یا دین اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں ان کا ساتھ بننے کے بجائے ہم اللہ سبحانہ وتعالی جو اصل کام ہے اسے کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ مرتد کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ بات بتائی ہے کہ مرتد وہ شخص جو بیسیکلی دین اسلام جو ہے وہ چھوڑ دے گا، وہ کون سے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مرتدوں کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ حقیقی جو کامیابی والے لوگ ہیں یا حقیقی جو کامیاب لوگ ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اپنی نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اپنی نفس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا پر قربان کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے نفس مطمئنہ کی معراج حاصل کرنے کی خواہش جستجو کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا کرنی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی کامیاب ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تمام جو گناہ اور عیب ہیں ان کو چھپا دیں گے، اور وہ روز محشر جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ اب تک ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا جو غور و فکر تھا اس کے اندر ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایک اسلامی معاشرہ جو قائم کرنا ہے۔ اب دیکھیں اسلامی معاشرہ جب قائم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو چیز جو ہے وہ اس وقت ریلیونٹ تھی اب وہ ریلیونٹ ہو چکی ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ اس وقت ریلیونٹ تھا اب ریلیونٹ ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ زندہ آیات ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے جو ہیں رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہیں یہ کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں۔ اب اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان سے سوال لوگ پوچھا کرتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دیا کرتے تھے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ جو ہے وہ خمر اور میسر کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ان میں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اور اے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی تم لوگوں کو اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرتے رہو۔ اب دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے جو چیزیں جس کے بارے میں بتایا کہ ختم کرنی ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ خمر، اور دوسری کیا چیز ہے؟ میسر۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ کو خراب کر سکتی ہو، مثال کے طور کے اوپر، اب وہ چیز جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کو جو ہے وہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ہر وہ چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ شراب پینے سے انسان کا دماغ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اس طریقے سے اگر ہم حشیش کو دیکھ لیں، ہم چرس کو دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں جو اس ٹائم ہمارے معاشرے کے اندر پریویل کرتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خمر کے اندر صرف شراب کو رکھا جاتا ہے، باقی تمام نشہ ور چیزیں جو ہیں ان کو ہم کچھ لوگ اپنی غلط فہمی کی بنا کے اوپر، اور کچھ لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں غلط سمجھنے کے حوالے سے، مطلب ایک چیز ہے جو میری صحت کے لیے مضر ہے، سگریٹ بھی تو میری صحت کے لیے مضر ہے۔ تو ایک چیز اللہ سبحانہ اب دین اسلام کے اندر آپ دیکھیں تو انفاق فی سبیل اللہ کا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انسان مومن جو ہے وہ چیز بنا ہی نہیں سکتا جس کے اندر کسی کو نقصان ہو سکے۔ ہاں جو بیسیکلی فاسق ہے اور جو نفاق کا مریض ہے جس کے اوپر نفاق کی مہر ہے وہ چیز بنائے گا جو کہ بیسیکلی اسلامی معاشروں کو یا کسی بھی انسان کو نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ بیسک کنڈیشن ہے بیسیکلی خمر کے حوالے سے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے ایٹ ٹائمز، یا اس کے زیادہ استعمال سے وہ ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جائے،
اور تھرڈ میں اس کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے فقہا، اور یہ کامن سینس کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی 3 چیزیں بتائی ہیں. پہلی چیز مجھے ایک مانو، دوسری کیا ہے آخر کے دن پہ یقین رکھو، اور تھرڈ ہے انفاق فی سبیل اللہ. بیسیکلی کیا ہے کہ اچھائی کرو معاشرے کے اندر، بینیفیشنس کو، بیسیکلی بینیفیشنس کی اسلام نے بات کی ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک ایسی چیز بنائیں جس سے انسانی صحت کو نقصان ہو، اور آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں مسکنسیپشن ہمارے معاشرے کے اندر ہے خمر کے حوالے سے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بڑی کلیئر کٹ آپ دیکھ لیں تو حرام چیز ہے ہر وہ چیز جس کے اندر خمر ہے. اور بیسیکلی جو خمر کے حوالے سے جو چیز آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ یہ کسی بھی فارم کے اندر ہو، چاہے یہ پانی مینس کہ شراب کی فارم میں ہے، یا یہ بیسیکلی چرس کی فارم میں ہے، یا یہ افیم یا حشیش یا وٹ ایور، جس مرضی فارم کے اندر ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خمر جو ہے اس کو پورے طریقے سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منع فرمایا ہے. اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے میسر. میسر ہم ایک کنڈیشن لیتے ہیں، میسر سے مراد اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو سمپل جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم چانس کے اوپر کر دیتے ہیں اور انسان کی کسی قسم کی ایفرٹ نہیں لگی ہوئی ہوتی. مطلب مثال کے طور کے اوپر میسر کے اندر ہمارا جو مسلم معاشرہ اس کے دماغ میں ایک چیز جاتی ہے جوا حرام. جوا حرام اسی لیے ہے، جیسے مثال کے طور کے اوپر سود حرام ہے. سود اسی لیے حرام ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک شخص خوش ہے اور ایک شخص ناخوش ہے. پہلی تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، مینس انفاق کا معاملہ نہیں ہے سود کے اندر. ایک خوش ہے اور ایک ناخوش ہے، ایک شخص کے دل میں دوسرے شخص کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو ایسا معاشرہ جس سے دوسرے شخص کے مطلب 2 اشخاص کے درمیان ایک کام ہو جس میں ایک کے دل میں نفرت پیدا ہوئی دوسرے کے لیے اور ایک خوش ہو گیا، اس کو اسلام نے ڈسکریج کیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا کیا کہتے ہیں جوئے کا معاملہ ہے، اب میں اس کو میسر کو ایکسپلین کر رہا ہوں. جوا بیسیکلی کیا ہے کہ ایک شخص کر رہا ہے جسٹ لائک اے لاٹری، ایفرٹ نہیں ہے. اب میسر کے اندر آپ دیکھیں ایزی منی پورا کا پورا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک تو بد نظمی ایزی منی کی، اور بے برکتی ایزی منی کی، اور آپ کے معاشرے کے اندر کسی قسم کی کوئی اکنامک پراسپیرٹی نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر کوئی سوشو اکنامک امپیکٹ نہیں ہے. اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ ہم لوگ میسر کے مریض ہیں. بیسیکلی ایزی منی مطلب ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے، ایک پیر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نذرانے وہاں پہ وصول کرتے ہیں، یہ میسر کی پرفیکٹ فارم ہے کیونکہ اس کے اندر ان کی کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے، اور اس کا جو پورا کا پورا ایک اکنامک پروسیس ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برکت نہیں ہو سکتی. ہمیں اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ہمارے پاس بہت ساری کنسلٹنسی کے نام کے اوپر پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے بے انتہا بزنسز ایسے ہیں جس کے اندر کسی قسم کی ایفرٹ نہیں اور لوگ کر رہے ہیں بہت آرام سے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک انطاکیہ کے حوالے سے کہ 2 جو ہیں وہ نبی موجود تھے اور تھرڈ کو تقویت کے لیے بھیجا اور ایک شخص بھاگا ہوا آیا. تو اس نے کیا کہا کہ آپ یہ دیکھو کہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے. تو تبلیغ کرنا مینس دین اسلام کی تبلیغ کے اگینسٹ آپ کسی قسم کا کوئی پیسہ وصول نہیں کر سکتے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بیسیکلی جہاد کے لیے، کسی جہاد کے لیے لوگ جایا کرتے تھے اور جہاد کے لیے فنڈز کلیکشن بھی ہوا کرتی تھی، مگر ادروائز اس کے علاوہ اور کوئی ایسا پروسیس نہیں تھا. ادروائز باقی جو آپ کا بیت المال کا کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہم جو آپ کا ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹ ہے اس کو اپلفٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بیسیکلی ایک اسٹیٹ پروسیس ہے. بٹ ویئر ایز ہم دیکھیں تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایزی منی کا جو ہے وہ برے طریقے سے میسر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی میسر کی پینیٹریشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور وہ کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس لاٹریز ہیں، لاٹری کے بزنسز ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے وہ جوا سٹا یہ بڑا عام ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. اوبویسلی اس کی کوئی ڈسکریجمنٹ نہیں ہوتی، جو ہاں اس کے اندر موجود ہیں وہ اس کے بڑے فوائد کا پرچار بھی کرتے ہیں. اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پورا کا پورا جو اکنامک سسٹم ہے وہ بھی بیسیکلی اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے. پلس پھر جو ہمارے پاس آرگنائزیشنز اگر ہم دیکھیں بہت ساری پاکستان کے اندر، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب میسر کے مریض ہیں، ایزی منی چاہتے ہیں. مطلب وداؤٹ ہیونگ اینی ایفرٹ ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ ہمیں مل جائے، اور اس پیسے کا نہ اس کی زندگی میں برکت، مطلب انڈیویجول کی زندگی میں نہ کوئی برکت ہے، نہ ہماری آپ دیکھیں تو اور اداروں کے اندر کوئی برکت ہے، کیونکہ یا تو ہم سودی نظام کے انڈر چل رہے ہیں یا پھر ہم میسر کا پارٹ ہیں. اور دونوں کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تباہی ہے. ویئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھرڈ کس چیز سے لنک کیا ہے
کہ یہ دو چیزیں بتا دیں کہ اس میں جو ہیں وہ فار ایگزامپل ایک دوائی جس کے اندر شراب کا استعمال ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے، اس طریقے سے یہ کہ فار ٹائم بینگ آپ نے شراب پی، آپ کو مزہ آیا، بٹ ایونچولی کیا ہوا، اس کا نقصان ہی ہوا۔ تو ہر وہ چیز جس کا اینڈ رزلٹ تباہی ہے، جس کا اینڈ رزلٹ معاشرے کا ڈسبیلنس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ اس کو کیٹیگوریکلی قرآن کریم کے اندر کیا کر دیے، آپ اس کو یہ کہیں کہ حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کا کرنے والا جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس معاشرے سے بالکل اس چیز کو نکالیں۔ ایزی منی ہے، آپ دیکھ لیں ہماری نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز بنتی ہیں، ٹوٹل آپ کا ایک ایزی منی کا انفلکس ہے جس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا اگر ہم دیکھیں جو کام ریاست نے کرنا تھا وہ کر کوئی اور رہا ہے، اس کے اندر بھی لوگوں کی انٹینشنز صحیح اور غلط آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کتنی این جی اوز ہیں جو بیسیکلی اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں جسٹ ایک ایزی منی کو اکٹھا کرنے کے لیے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ ویئر ایز اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محنت کرنے والوں کی کمائی ہے، اس کے اندر برکت بھی ہے، بزنسز بھی کر سکتے ہیں، سوشل انٹرپرینیورشپ ہے، انٹرپرینیورشپ کے وینچرز ہیں، مدینہ اکنامکس کے آپ ماڈل سارے کے سارے پڑھیں، جس کے اندر بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کماؤ، اور کمانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم لوگوں کو اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ شراب کا کاروبار آپ دیکھ لیں کیا ہے، اب اس سے آپ شراب کا کاروبار کریں اور پھر اس کے بعد محمدی دسترخوان لگا دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سودی کاروبار کے اوپر آپ کا محمدی دسترخوان کا کوئی فائدہ معاشرے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ حرام کمائی سے آپ کوئی اچھائی نہیں کر سکتے، ناپاک پیسے سے کوئی پاک کام نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خمر کے کاروبار سے ہم میسر کی انڈسٹری جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی، اور قرآن کریم کے اندر اگر آپ قرآن کریم کی ڈیپتھ کے اندر انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کمائی جو ہے اس کو کمانے کے بعد جو ہے وہ حکم فرمایا ہے کہ اپنی ضروریات، مطلب اسراف کا حکم ہی نہیں ہے، اسراف کا حکم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی کنڈیشن آپ کو بتا دی ہے، زکوٰۃ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو 2.5% بتا دیے کہ آپ نے 100% وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، آپ کے پاس یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ خود اس کو خرچ کر سکیں، آپ نے کسی ضرورت مند کو دے دینا ہے۔ اسی لیے بیت المال کا قیام تھا، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر قتال کا حکم تھا کہ جو تارکین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا۔ تو جو چیز ہمیں ان کے اوپر غور و فکر کرنی ہے کہ ہم اپنی حلال کمائی سے اپنی ضروریات کو بالکل محدود کر کے اپنے معاشرے کے اوپر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین جو ہے اس کے کام، اس کی اقامت دین کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو ہمارے آج کے ہمیں جو بھی اسپیکٹس نظر آتے ہیں اس کے اوپر پیسے جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیے کہ جہاں کہیں بھی فتنہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں اپنے مال کو لگا کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شہداء کے اندر شامل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عزیز، نہیں تو غازی تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور وہ اس کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتیموں کے بارے میں آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح کے کام نیکی کے ہیں، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب پہچانتا ہے مفسد کو مصلح سے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت والا، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب دوبارہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں اس کے جواب دے رہے ہیں، یہی وہ سوال ہیں جن کے جواب ہمیں بھی چاہیے۔ ایک شخص، ایک مثال کے طور کے اوپر 2 بچے ہیں جن کے والدین جو ان کا انتقال، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اب چچا کے پاس ان بچوں کی ذمہ داری آ گئی، دین کے مطابق ان کے مال کو چچا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا تو خیر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ہم کفر کے معاشرے میں جیتے ہیں کہ چچا سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی زمین ہتھیا لیتے ہیں اور دین اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر لیتے ہیں۔ مطلب قرآن کریم کا انکار کافی ہے یہ کر کے کہ آپ ایک مظلوم جو ہے اس سے کرنا اپنے انفاق فی سبیل اللہ تھا، مطلب معاملہ انفاق کا کرنا تھا، مگر آپ نے کیا نفاق کا کر کے بیسیکلی جو اس کے ساتھ ہی ظلم کر دیا۔ اسی ظلم کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قرآن کی روشنی میں۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی یہ دی کہ اس وقت بھی یہ کنڈیشنز تھیں کہ جب ایسا معاملہ ہوتا تھا تو اس کے اندر اب اس میں کیا ہے کہ ان کے جو رزق کے معاملات ہیں ان کو، اور جو ان کی بیسیکلی آپ کہیں کہ جو مال آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کے مال کو آپ اپنے مال کے ساتھ اکٹھا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام نے بیسیکلی آسانی دی ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو بیسیکلی آپ دیکھیں نا کہ مشقت کیا ہے۔ مشقت یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک زمین ہے کسی یتیم کی،
یا میرے پاس کوئی پیسہ ایسا ہے یا اس کی امانت ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا بتا دیا کہ آپ نے اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ جب تک کہ وہ بلوغت مینس کہ سمجھدار نہیں ہو جاتے، جب تک اس وقت تک ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. مطلب آپ نے ذمہ داری اس چیز کی لینی ہے کہ آپ نے ان کو جب تک کہ وہ سمجھدار نہیں ہوتے ان کی پوری تربیت کر کے پھر ان کی امانت ان تک پہنچا دینی ہے. مگر ان کے پیسے میں سے اگر آپ کوئی پیسے لگا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ حکم دے دیتا کہ آپ ان کے پیسے کو اور اپنے پیسے کو بالکل ہی سیپریٹ کر دیں تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی یہ دی ہے کہ آپ ان کو اکٹھا کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، مگر انصاف جو ہے اس کے ساتھ آپ نے انصاف کے تقاضے جو ہے اس کو جو ہے وہ مروز خاصر رکھنا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آسانی دی ہے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ان آیات کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ خمر کے حوالے سے بتا دیا، پھر میسر کے حوالے سے بتا دیا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں حکم دے دیا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے استعمال میں نہیں وہ میرے نام پر دے دو. مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے حوالے سے کہ آپ کا ایک کاروبار ہے، آپ اپنے کاروبار کے اندر ویلتھ کو کریٹ کریں، کاروبار کے اندر پروگریس ہونی چاہیے، اپنے بزنسز کو بیسیکلی پروموٹ کریں، اس سے آپ لائیولیہوڈ کریٹ کریں، آپ اسے جابس کو کریٹ کریں، اپنی جو ہے وہ اپنی ٹریڈنگ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں، جتنا بھی کر سکتے ہیں کریں. مگر اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. سب سے پہلے انسانیت سب سے امپورٹنٹ ہوگی. اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اسراف نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ اپنے اوپر آپ نے اتنا ہی لگانا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب وہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ کہ آپ انصاف قائم کریں، منصفانہ تقسیم جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اوپر کریں. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کیا چیزیں بہتر ہیں اور کیا چیزیں بہتر نہیں ہیں. اب دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنا کھایا. قرآن کریم کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ آپ ایک وقت کا کھاؤ، فریش کھاؤ، دوسروں کا حصہ مطلب بیسیکلی جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا کھاؤ، باقی سب کو چھوڑ دو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بتائیں گی. مطلب کیا اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز محشر کیا حال کریں گے، اور دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہے. ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ پنپ نہیں سکتے، کاروبار نہیں پنپتا، پروگریس نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نفاق جو ہے وہ ان کی پروگریس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ترین چیز ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیم لوگ ہیں ان کے حقوق اور ان کی نگہداشت کے بارے میں بھی بتایا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب لا ریب قرآن کریم اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید اور فرقان حمید جو ہے اس کے ماننے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک اور چیز بتا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنے حکم سے تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے. دیکھیں مشرک کے اوپر ایک تو ہر وہ شخص جو تو بیسیکلی کیا ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مختلف طریقوں سے کیا کر دیا ہے، کسی نہ کسی چیز کو شریک کر دیا ہے. دنیا کی محبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا بنا لینا. اگر آپ دیکھ لیں تو جو لوگ آج کے ہندو ہو گئے تو ان کے اندر وہ جو دیوتاؤں کا سارا کانسیپٹ ہے وہ کا ہونا. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو یہودی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، یہودی ہیں، انہوں نے بھی کسی نہ کسی چیز کو منسوب کیا ہوا ہے. اب ہم نے بیسیکلی کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمارے کیا ہے کہ اہل کتاب سے شادی ہو جاتی ہے. اہل کتاب بھی مشرک ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اہل کتاب کوئی بھی اہل کتاب مشرک ہو سکتا ہے. اگر ایک شخص ہے جو دنیا کا طالب ہے اور دنیا کی محبت میں اس نے رب کو چھوڑ دیا ہے، آپ جب اس سے شادی کریں گے تو اس کی جو شرک مطلب دنیا کی محبت کی کچھ نہ کچھ چیز آپ کے اوپر آئے گی. اب ایک عورت ہے جو مشرک ہے، اور میں اسی لیے اس کو بہت ہی زیادہ کلیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو دنیا کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 3 گروہ بتائے ہیں. ایک گروہ کیا ہے؟ جو صرف اور صرف دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کو صرف دنیا چاہیے، آخرت میں وہ کوئی حصہ نہیں چاہتا. ایک وہ گروہ ہے جو دنیا میں بھی آسانی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی آسانی چاہتا ہے، وہ حساب کتاب کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں،
جو اپنی جان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے جان اور مال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیچ ڈالتے ہیں اور اس کے عوض کس چیز کو مانگتے ہیں؟ جنت الفردوس۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تم اس ایمان کے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہے، کلیئر کٹ بتا دیا ہے مومنین کو کہ تم کیا کرو کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی نہ لگتی ہوں، مطلب کتنی وہ تمہیں اٹریکٹ نہ کرتی ہوں، تمہاری نفس کو کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگتی ہوں، بٹ ان سے بہت بہتر کیا چیز ہے کہ جو ایک آزاد، جو ایک کیا کہتے ہیں، ایک مسلمان کنیز ہے مگر وہ ایمان والی ہے، وہ اس سے بہتر ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ کس سے؟ ایک آزاد مشرک عورت سے۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، اس طریقے سے کیا ہے کہ مشرک مرد جو ہیں ان سے بہت بہتر جو ہے وہ غلام مرد ہے، مومن غلام مرد جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ جو مشرک ہے وہ تمہیں دنیا کی طرف بلائے گا، وہ تمہیں رب سے دور کر دے گا۔ عورت ہوگی جو عورت کی طرف چلا، جو بیسیکلی دنیا کی طالب ہے، تو وہ شیطان کے راستے کے پیچھے چلے گا۔ مگر یہ کہ اگر ایک مومن عورت اس کی زندگی میں ہوگی تو وہ اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گی۔ اس طریقے سے مومن مرد جو ہوگا وہ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ اس کی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کی محبت کسی بھی چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ ہے، وہ بیسیکلی جو ہے وہ مشرک کی کیٹیگری کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ سب سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اندر بڑی امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو غالب اور وہ لوگ جو دین اسلام کو صحیح طریقے سے جو ہے اس پر چلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ دین اسلام جو ہے اس کو لانا چاہتے ہیں، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری کیا دیتے ہیں کہ مشرک عورت تمہیں بلاتی ہے کس طرف؟ دوزخ کی طرف، یہ دوزخ کا راستہ ہے، اور مشرک مرد تمہیں بلاتا ہے دوزخ کے راستے کی طرف، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں جنت کی طرف، دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک زبردست ترین پیغام دیا ہے رکوع نمبر 11 کے آخر میں کہ اگر تم میری مانو گے، اگر تم میری آیات جو ہے اس کے اوپر چلو گے اور اپنی نفس جو ہے، اپنی خواہشات جو ہیں ان کو میری رضا کے اوپر قربان کرو گے اور اپنی جان اور اپنے مال کو اگر مجھے بیچ ڈالو گے، تو میں بھی پھر تمہیں جو ہے وہ جنت الفردوس کی جو ہے وہ خوشخبری دیتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور اس کی بھلائی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہیں بلاتا ہوں کس طرف؟ اور اپنے حکم سے تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہوں، کہ ابھی بھی اگر تم غلط راستے پر ہو تو صحیح راستے پر آ جاؤ اور قرآن کریم جو ہے اس کو تھام لو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی جو ہے وہ خالی ان کی اطاعت کرو، کیونکہ ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔